इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर हमारा अपना इरादा सच्चा हो जाए, हमारी नीयत खालिस हो जाए, कोई काम नामुमकिन नहीं होता। फिर पहली बात यह कि हमारे अपने अंदर एक यकीन हो, यकीन मुहकम के बाद और क्या हो, अमल पैहम हो, मुसलसल अमल हो, और उसके साथ मोहब्बत का तरीका, मोहब्बत नरमी और शफकत के साथ लोगों को इस रास्ते की तरफ बुलाया जाए। फिर हो नहीं सकता कि उम्मत मुस्लिमा की जो जिम्मेदारी है वो पूरी ना हो। हम तबलीग के मैदान में नाकाम क्यों हैं? सबसे पहले खुद ही यकीन नहीं कि जो कर रहे हैं वो सच्चा है। अगर खुद ही हमारे दिल में शक है, मसला अगर आपके अपने दिल में शक है कि खुदा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, या ये बढ़ नहीं सकेगा या फल फूल नहीं सकेगा, तो नतीजा क्या होगा? आप क्या किसी और को बुला सकते हैं कि तुम भी आओ इस तरफ? नहीं बुला सकते, क्योंकि आपके अपने दिल में शक है। तो जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा कि जो काम हम यहाँ आके करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो फिर आपको क्या तड़प लगेगी? क्या आपको यहाँ आके कुछ मिलता है कि कुछ भी नहीं मिलता? क्या मिलता है? कुरान पाक से गहरा ताल्लुक पैदा हुआ है। कुरान पाक पहले भी पढ़ा है, लेकिन उसको अपनी जिंदगी से कभी रिलेट नहीं किया था। यहाँ आकर वो सलीका मिला है और ओवरऑल जिंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आई है। क्या हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा हमें कि तुम उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकते जब तक दूसरों के लिए भी वही पसंद न करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो? दीन के रास्ते पर चलना आपको पसंदीदा है, अपने लिए पसंद करते हैं कि आप इस रास्ते पे चलते रहें, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि दूसरों के लिए आपके दिल में तड़प ही ना हो? लेकिन दूसरों के लिए तड़प सिर्फ उस शख्स के दिल में पैदा होती है जो ये समझता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है। तो यकीन मुहकम होना चाहिए अपने काम पर, और फिर एक आध दफा करके हिम्मत हार के बैठ नहीं जाना चाहिए। अमल पैहम होना चाहिए, मुसलसल अमल। अमूमन क्या होता है, हम एक से दूसरी दफा किसी को बताते हैं, कोई नहीं मानता तो हमें क्या होने लगता है? गुस्सा आने लगता है ना, ये क्यों नहीं मान रहा? फिर हम लड़ने झगड़ने पे तैयार हो जाते हैं, तो जो कोशिश की होती है उसको भी जाया कर बैठते हैं। मोहब्बत फाते आलम, अगर हम मोहब्बत से आगे बढ़ेंगे पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। तीरों तलवार से, असले से दुनिया नहीं फतह होती, वो तो एक जबरी कानून होता है। असल फाते तो दिलों का फाते, दिलों को जीतने वाला। इन्होंने कहा कि कुरान पाक पढ़ने के बाद जिंदगी का हर एंगल बदलता है। मिसाल के तौर पर एक बात उन्होंने बताई कि मेरे बच्चे हैं, जब वो आपस में लड़ते थे तो मैं उनको इस तरह रोकती थी, बेटा देखो वो बड़ा है, उससे ये ना कहो, ये छोटा है, इसके साथ ये ना करो, लेकिन इतना असर नहीं होता था उन पर। लेकिन उन्होंने बच्ची को एक बात ये सिखाई कि देखो अगर छोटा तुमसे लड़े तो तुम जवाब में यही कहो कि मेरा फरिश्ता मेरी तरफ से जवाब देगा। तब होता यही है कि जब एक झगड़ा शुरू करता है तो दूसरा कहता है कि मैं तो जवाब नहीं दूंगा, मेरा फरिश्ता जवाब दे रहा है। तो कहती है कि ये बात हम पहले क्यों नहीं बता सकते थे? इसलिए कि हमें खुद भी नहीं पता था। तो असल दीन का लुत्फ ही यही है कि जो कुछ हम पढ़ते हैं उस पर अमल करते जाएं। पहली बात तो ये कि नीयत को अल्लाह के लिए खालिस कर लें। जैसे अभी मैं उतर रही थी तो ये आयत लगी हुई थी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप बताइए कि हमारी जिंदगी और मौत के दरमियान फासला कितना है? हम कितना भी बड़ा कारनामा कर जाएं। कल मैं यहाँ से 0 पॉइंट के पास से गुजर रही थी, एक सड़क के ऊपर किसी मशहूर शख्सियत का नाम लिखा हुआ था। मैंने कहा कि दुनिया में शोहरत की कीमत बस यही है, दुनिया के किसी कारनामे का इवज़ बस यही है कि किसी सड़क का नाम हमारे नाम पर रख दिया जाए। आप सारी जिंदगी मेहनत करें, काम करें, और आपको दुनिया वाले आपके मरने के बाद सिला क्या दे? मसलन ज्यादा से ज्यादा सिला क्या दे सकते हैं? एक सड़क का नाम आपके नाम पे रख दे, किसी कॉलेज का नाम आपके नाम पे रख दे, किसी यूनिवर्सिटी का नाम आपके नाम पे रख दे, और बस। क्या इससे कब्र में हमें कोई फायदा होगा? होगा कोई फायदा? एक जनरेशन के बाद तो ये भी नहीं पता होगा ये नाम था किसका, अब भी नहीं पता होगा। लोगों के कारनामे याद रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा ये होता है कहीं किसी के नाम की तख्ती लगा दी जाती, किसी की नेम प्लेट लगा दी जाती, किसी सड़क का नाम रख देते हैं, कोई स्टैंप हमारे नाम की निकाल देंगे, और बस। क्या सारी जिंदगी की मेहनत और कोशिशों का सिला एक नेम प्लेट? क्या इससे ज्यादा घाटे का कोई सौदा है? तो जब कभी मशहूर होने को दिल चाहे, जब कभी तारीफ को दिल चाहे, जब कभी किसी से अहमियत हासिल करने को दिल चाहे, तो सोचा करें कि उस अहमियत की कीमत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और कितना अरसा ये अहमियत मिली रहेगी, कितना अरसा ये कदरदानी होगी। सोचे जरा।
یقین مانے کہ وہ نیم پلیٹ دیکھ کے میرے دل میں درد کی ایک آہ اٹھی. میں نے کہا بس کیا قیامت کے دن ایسے لوگ حسرت میں نہ ہوں گے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ سب سے زیادہ نقصان کس کا ہونا ہے؟ کہ جو اتنی محنتیں اور کوششیں بھی کرتے ہیں لیکن مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، مقصد سیلف پروجیکشن ہے، ذات کی تشہیر ہے، شہرت پانا ہے، اہمیت جتانا ہے، خود کو منوانا ہے. کتنے مانے جائیں گے ہم؟ کتنی اہمیت پائیں گے ہم؟ کتنی شہرت مل جائے گی ہم کو اگر ہمارا مقصد دین کا نام بلند کرنا نہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی اور ہے، کچھ بھی، اس سارے کو ایویلیویٹ کر لیں. تو کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوششیں بس دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. تو ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، میری زندگی اور میری موت، اس لیے کہ زندگی اور موت میں کوئی بڑا فاصلہ نہیں ہے، بہت تھوڑا مختصر سا وقت اور مختصر سے لمحات ہیں. سالوں پہ سال گزرتے جا رہے ہیں، دنوں پہ دن گزرتے جا رہے ہیں، گھنٹوں پہ گھنٹے، لمحوں پہ لمحے، ہر لمحہ ہاتھ سے پھسلتا چلا جا رہا ہے اور بہت جلد ہم موت سے ملاقات کرنے والے ہیں. تو ثم الی مرجعکم ہونے والا ہے، سب پونجی سمیٹ کے وہاں جانے والے ہیں. وہاں کیا نکلے گا نتیجہ، وہاں کیا سامنے آئے گا؟ دیکھنے کی بات تو یہ ہے، دنیا کی شہرت، دنیا کی نام بری، دنیا کی اہمیت، امپورٹنس سب یہی رہ جائے گا، دھرے کا دھرا رہ جائے گا. قیامت کے دن کوئی قیمت نہ ہوگی اس میں سے کسی چیز کی. ساری دنیا ہمیں چاہنے لگے اور ہمارے نام کے جھنڈے گاڑنے لگے، تب بھی ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوگا. قیامت کے دن کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. کتنے نقصان کے سودے کرتے ہیں نا ہم، ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ساری انرجیز اس میں لگاتے ہیں جو ہماری ذات کے لیے سیٹسفیکشن کا سبب ہو، جو ہمیں پسند آ جائیں، جو ہماری مرضی کے مطابق ہو جائیں. اور ذرا سی کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف تو ہو، پھر کہاں اللہ کا دین اور کہاں کام اور کہاں منزل اور کہاں مقصد کی لمبی چوڑی باتیں سب ہوا ہو جاتی جہاں ہماری ذات کو کوئی ٹھیس پہنچتی. یہ بتا رہی ہیں کہ 2 سال پہلے انہوں نے FM پہ قرآن کی تفسیر سنی اور اس کے بعد ان کو اور کیسٹ سننے کا اتفاق ہوا. ایک کیسٹ تھی اسلام اور فوٹوگرافی، اس کو سن کر انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ کسی فوٹو کلر لیب میں کام کرتے تھے کہ یہ کام چھوڑ دیں. کہتے ان کو منانے میں وقت لگا کیونکہ 12 سال سے وہ یہ کام کر رہے تھے، لیکن بالآخر انہوں نے چھوڑ دی. جب چھوڑ دی تو اللہ نے اس سے پہلے سے زیادہ رزق اور عزت دی. یہ ہمارے خطرے اور خدشات ہوتے ہیں، اور بہت سے کاموں کا ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ درست ہے بھی یا نہیں، جائز ہے بھی یا نہیں. ہماری اصلاح نہ ظاہر کی نہ باطن کی ہو ہی نہیں سکتی جب تک آخرت ہمارے سامنے نہ ہو، وہاں کا نفع نقصان کا دھڑکا ہمیں نہ لگ جائے. بہت سی ہماری مشکلات، غم، دکھ، پریشانیاں، ٹینشنز، یہ ساری اس وجہ سے ہے کہ دنیا کی محبت. وہ حدیث میں آتا ہے نا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، ہر گناہ کی بنیاد ہے، ہر گناہ کا سبب دنیا کی محبت ہے. اور اسی حب دنیا میں اپنی ذات بھی آ جاتی ہے، مال بھی آ جاتا ہے، اولاد بھی آ جاتی ہے، سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. جو سوال میں نے کیا تھا کہ ویکنڈ کیسے گزرا اور ویکنڈ پہ کیا کیا، میں جاننا یہ چاہتی تھی کہ اس روز جو مجھ سے دعوے کیے تھے آپ نے کہ ہم اس کتاب کو یوں شیئر کریں گے اور دوسروں کو بتائیں گے اور خط لکھیں گے، تو وہ دعوے کہاں ہوئے؟ ان دعووں کا کیا بنا؟ اس محبت کا اظہار کیسے ہوا؟ ہاں آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی دوست کو خط لکھا، اوکے اسے جلدی پوسٹ کر دیں، کیا پتا مہلت ملے کہ نہ ملے. ہاں آگے یہ کہتی ہے یہ ویکنڈ پہ جیلم جاتی ہے تو پھر ان کو بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہفتے بعد جاتی ہوں گی، تو کہتی کہ ہر ٹیلی فون پر انہوں نے کسی نہ کسی کو کوئی حدیث یا کوئی بات اس کتاب کی اس میں سے شیئر کی. اور یہ بھی بتایا کہ کیوں ٹیلی ویژن پر آج کل رات 10 بجے جو پروگرام آ رہا ہے اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے حوالے سے، تو اس کا بھی بہت سے لوگوں کو انہوں نے بتایا اور اس سے بہت سا ڈسٹرکشن ہوئی. جی آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے حلیہ مبارک کے بارے میں بتایا. دیکھیے سب نے اس دن عہد یا وعدہ یا نیت یا ارادہ کہ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کیا تھا،
اور محبت کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سے پتہ چلے گا کہ ہم نے آپ کے بارے میں جو جانا اس کو دوسروں کے ساتھ کتنا شیئر کیا. کیونکہ جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ کیے بغیر تو بندہ رہ ہی نہیں سکتا. اس کے لیے تو پھر کچھ سکھانا ہی نہیں پڑتا، وہ تو انسان خود بخود شروع ہو جاتا ہے. تو اگر اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس نہیں کرتے اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو پھر کب اور آخر کب ہمارا حال یہ کب تک رہے گا کہ یہاں سے اٹھیں گے اور پھر دنیا ہمیں پکڑ لے گی اور اپنے اندر جذب کر لے گی اور ہمیں پھر ہماری آخرت بھلوا دے گی؟ کب تک آخر یہ سب چلے گا؟ ایک دن تو ہم نے ثم الیہ مرجعکم ہی کے کنارے پہ جا پہنچنا ہے، سب کچھ لے کے جو کچھ بھی ہم یہاں کر رہے ہیں. اسی لیے تو شاید آپ نے کہا تھا نا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر وہ کیا کرے؟ جو امانت اس کے سپرد کی جائے اس کو ادا کرے. تو کیا یہ علم آپ کے پاس امانت نہیں تھا؟ یہ بات آپ کے پاس امانت نہ تھی کہ ان باتوں کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے؟ اگر محبت ہوتی تو ضرور شیئر کرتے. چلیے تھوڑا سا اور آج دیکھتے ہیں پیج 47. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسے ہوتی تھی؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن پاک کی قرات ختم نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کو ایک ایک آیت علیحدہ علیحدہ کر کے تلاوت کرتے تھے. ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے، یعنی ہر آیت پر رک جایا کرتے تھے. کس طرح؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر وقفے کے بعد آپ دوسری آیات پڑھتے. آپ کا فرمان ہے قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت بخشو، بے شک دل فریب آواز قرآن پاک کے حسن کو دوبالا کرتی ہے. یعنی ایک طرف ٹھہراؤ، دوسری طرف اپنے میکسیمم وہ جو گانے کی ہر بندے کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے نا، گانے کو دل چاہتا ہے ہر بندے کا، ہر بندہ اپنی آواز باریک کر کر کے کچھ گنگنا رہا ہوتا ہے. یہ شوق ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، ہر کوئی گنگناتا ہے، اس سے کوئی بھی خالی نہیں. تو سب سے بڑھ کر تو ہمارے یہ جذبات پھر اللہ کی کتاب کے لیے ہونے چاہیے. تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ جب انسان قرآن پڑھے تو اس کو صرف پڑھے ہی نہ بلکہ خوبصورت آواز میں، دلکش آواز میں پڑھنے کی کوشش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی اور آواز پھیلا کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کان یمد صوتہ بالقرآن مدن، یمد مدن، یعنی خاص طور پر مد کو صحیح ادا کرتے تھے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جلدی پڑھیں، صبح کی تلاوت ہے جلدی جلدی پڑھیں، مد تو کیا زبر کو بھی ہم بعض اوقات ختم کر جاتے ہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم منہ کھول کے نہ پڑھیں، اونچی آواز میں نہ پڑھیں. کیا منہ میں پڑھنے سے حق ادا ہو سکتا ہے؟ زیر لب پڑھنے سے یمد مدن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کبھی انسان کا دل چاہتا ہے خاموش دیکھنے کے، قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن قرات آپ کی کیا تھی؟ کان یمد صوتہ بالقرآن مدن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغ کی آواز سن کر کھڑے ہوتے تھے، یعنی سحری کے وقت. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں تہجد کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ پوچھتے ہیں نا، کبھی آپ سے پوچھتے تو یہ سوال کوئی 100 ٹائمز ہوا ہوگا کہ تہجد کا وقت کون سا ہے. تو تہجد کے وقت کو نیچر کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا کہ جب پچھلی رات مرغا آذان دینا شروع کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ لیا کرتے تھے. بعض لوگ قرآن پاک پڑھتے وقت لازم سمجھتے کہ جوتے اتار دیے جائیں، لیکن اگر جوتے پہنے ہو، مثلاً آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، سواری پر ہیں، کسی ایسی جگہ پر کسی اسپتال میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، اور اگر آپ جوتے اتارے تو نیچے گندی زمین ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ جوتے پہنے ہوئے ہیں تو جوتے پہننا آپ کی قرات میں رکاوٹ نہیں ہے. جوتوں سمیت قرآن کی قرات کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیحات شمار کرتے تھے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام غمگین کرتا تو آپ نماز پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے اور دائیں انگلی کو بلند کرتے جو کہ انگوٹھے کے قریب ہے، اور اس سے اشارہ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں انگلی کو حرکت دیتے تھے اور اس کے ساتھ اشارہ کرتے تھے. دائیں انگلی کو حرکت دیتے اور اس کے ساتھ اشارہ کرتے تھے. یعنی بیٹھتے کس طرح تھے؟ نماز میں بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ بیٹھ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے تھے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے مجھے تھائی پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے پیچھے کر کے. تو گھٹنوں پر ہاتھ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، نیز پہ یعنی، اور پھر انگلی اٹھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبابہ یعنی انگوٹھے کے قریب، اس کو سبابہ کہتے ہیں، شہادت کی انگلی جو ہے، اور فرماتے
یہ سبابہ انگلی کو حرکت دینا شیطان کو لوہے سے زیادہ گراں گزرتا ہے. یعنی جیسے کسی کے اوپر لوہا برسے، ایسے ہی شیطان کو اس انگلی کا حرکت دینا نماز میں بہت سخت لگتا ہے. یہ سب ریفرنس دیے ہوئے ساتھ، اس لیے ان کو میں دوبارہ پڑھ نہیں رہی وقت کی کمی کی وجہ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا ذکر ہے 49 پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان کے روزے ادا کیے بعد میں شوال کے 6 روزے بھی رکھے، وہ زمانے بھر کے روزے رکھنے والے کی مانند اجر پاتا ہے. یہاں بھی غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گی. بہت سی خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہمارے روزے جو رمضان میں چھٹ گئے، اگر ہم وہ شوال میں رکھ لیں تو کیا ہمیں اس کا اجر مل جائے گا؟ اس میں 2 باتیں یاد رکھیے. ایک تو یہ ہے کہ فرض اور نفل روزے ایک دن میں نہیں رکھے جا سکتے. جیسے آپ فرض اور نفل نماز ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 4 رکعت نماز فرض سنت نفل کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. اسی طرح شوال میں بھی آپ اگر فرض کی قضا دے رہے ہیں تو وہ الگ دینی ہوگی اور نفل روزے الگ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے پورے کر لیے پھر شوال کے 6 رکھے تو اس کے لیے صائم الدہر ہونے کا اجر ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پہلے آپ کیا کریں؟ اگر آپ شوال کے روزوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور صائم الدہر ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے قضا پورے کر لیں. 2 چھٹے ہیں یا 10 چھٹے ہیں ان کو پورا کریں رمضان کے پہلے، اس کے بعد آپ شوال کے رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار اور جمعرات کے روزوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ ایسے 2 دن ہیں کہ ان میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ پر پیش کیے جاتے ہیں. میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اور سالانہ اعمال کب پیش ہوتے ہیں کسی کو پتہ؟ شعبان میں پیش ہوتے ہیں سال کے، اور ہفتہ بھر میں 2 دفعہ پیش ہوتے ہیں. پیش ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان نے اس ہفتے میں جو کام کیے ہوتے ہیں وہ سامنے لائے جاتے ہیں کہ اس ہفتے میں اس شخص کے مثلا جمعرات سے سوموار تک، پھر سوموار سے جمعرات تک یہ اس شخص کے کام ہیں، یعنی ایک طرح سے سامنے لائے جاتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ براہ راست خود بھی دیکھ رہے ہیں، ہر چیز سب کی کارکردگی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بطور خاص ایک فائل پیش کی جاتی، نامہ اعمال سامنے لایا جاتا ہے. کبھی یاد آیا ہمیں سوموار کو کہ آج ہمارا نامہ اعمال پیش ہونا ہے؟ ہم تو معلوم نہیں اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی شاید ہم ایک غفلت کی سی کیفیت میں ہوتے ہیں. یعنی اس شخص سے بڑا احمق کون ہوگا کہ جس کا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور وہ اس سے بالکل بے خبر ہو، اس کو یاد بھی نہ ہو، اسے پتہ بھی نہ ہو کہ اب کیا ہو رہا ہے. ہمیں اصل میں بہت فکر اس بات کی ہے کہ دنیا والوں کی نگاہوں میں ہمارا مقام کیا ہے. اگر آپ اپنے ساتھ سچے ہو جائیں نا تو اس بات کی کتنی زیادہ فکر رہتی ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پوچھئے اپنے آپ سے، ہوتی ہے فکر کہ دوسرے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، دوسرے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اور یہ بھی دراصل انڈائریکٹلی وہ شہرت کے حصول ہی کی خاموش کوشش ہوتی ہے، جس کی ابھی میں نے حقیقت بتائی کہ زیادہ سے زیادہ کیا کہ کسی ایک سڑک پر آپ کے نام کا ایک بورڈ لگا دیا جائے. جس کو یہ پسند ہو کہ اسے شہرت ملے تو ایک سڑک کے اوپر آپ کے نام کی پٹی لگ جائے گی اور بس کافی ہے. اور کچھ عرصے بعد لوگوں کو یہ بھی نہیں یاد رہے گا کہ یہ نام کی پٹی ہے کس کی، یہ قیمت ہے شہرت کی. اور کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پٹی بھی نیچے جا گرتی، وہ بھی کوڑے کرکٹ کی نظر ہو جاتی، وہ کتبے بھی کہیں زمین میں دفن ہو جاتے ہیں جو ناموں کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں کون سی خوش قسمتی کی بات ہے؟ جب تک ہمیں یہ فکر رہے گی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، جب تک ہمارے کان اس بارے میں کانشیس رہیں گے اچھا لوگ مجھے پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لوگوں کی نظر میں میری اہمیت ہے کہ نہیں ہے، تو اس بات کی فکر نہیں آنے پائے گی کہ اللہ کی نگاہ میں میرا مقام کیا ہے. نہیں آ سکتی، وہ بھول ہی رہے گی. اور شیطان اسی لیے بلوائے رکھتا ہے، اور کس طریقے سے بلواتا ہے؟ ہمیں ہمارے اعمال بہت خوش نما بنا کر دکھاتا ہے اور بہت خوبصورت کر کے بتاتا ہے کہ تم بہت امپورٹنٹ ہو، تم بہت اچھے کارنامے کرتے ہو، تم ہر فن مولا ہو، تم تو فلاں سے بھی اچھے ہو، اور تمہاری کارکردگی تو فلاں سے بھی اچھی ہے، تم تو فلاں سے بھی آگے ہو، تم تو فلاں سے بھی بہترین ہو. کیا واقعی فلاں اور فلاں سے بہترین ہو جانا ہمیں اللہ کی نگاہ میں بھی بہترین کر دے گا؟ پوچھئے اپنے آپ سے کتنا فائدہ دے دے گا ہمیں فلاں کی نگاہ میں اچھا ہونا. 1000 چاہنے والے بھی ہوں، کوئی بھی ہمارے حساب کتاب میں ہمیں مدد نہ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے کی ممانعت فرمائی ہے.
حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے رمضان المبارک کے روزے کے کبھی بھی مکمل مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی ایک پورے مہینے کے روزوں کی تکمیل صرف رمضان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 رکعت نماز ادا فرماتے ان کے حسن اور طوالت کا کچھ نہ پوچھو، یعنی کتنی لمبی اور کتنی طویل ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدموں پہ ورم آ جاتا۔ آپ سے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے اور بعد والے تمام گناہ بخش دیے ہیں، آپ پھر بھی اتنی کاوش کرتے ہیں؟ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، اور آپ صرف عبادت کرنے والے ہی نہ تھے، آپ کی گفتگو کا انداز ہلکا سا دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا تھا جو میں کہوں لکھ لیا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا حدیثیں تو 200 سال بعد لکھی، یہ ان کی جہالت پر دلیل ہے جو ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں، آپ کے دور میں بھی لکھی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو میں کہوں لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق بات کے اور کوئی چیز جاری نہیں ہوتی، میری زبان سے سوائے حق بات کے اور کوئی چیز جاری نہیں ہوتی۔ اور ہم ذرا اپنی بات کریں، کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زبان سے سوائے حق بات کے کچھ نہیں نکلتا؟ کہیے اپنے بارے میں، اپنے آپ کو کہیے، کہہ سکتے ہیں؟ کیا واقعی جو کچھ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے؟ ہم دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر بسا اوقات دوسروں کے سامنے ان کی خوشامد کرتے رہتے ہیں، پیچھے سے جڑیں کاٹتے رہتے ہیں، پھر کس اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہیں، پھر کس زبان سے آپ کی اتباع کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پیروکار ہیں، آپ کی امت ہیں۔ من احب سنتی فقد احبنی، پھر کس سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ صرف مسواک کی؟ کیا صرف مسواک کی سنت پر عمل کرنا ہی سنت پر عمل کرنا ہے یا کچھ اور بھی سنتیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بذریعہ رعب میری مدد کی گئی، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، روئے زمین میرے لیے مسجد اور وضو قرار دی گئی، یعنی تیمم کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں محو خواب تھا کہ مجھے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی چابیاں تھما دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور اب تم وہ خزانے حاصل کر رہے ہو، یعنی صحابہ کرام نے بعد میں جو غنائم حاصل کیے تھے، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا رکھا؟ کیا آپ نے اپنے لیے سب کچھ کیا تھا؟ سب پیچھے والوں کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ کہ تھوڑی سی بھی کسی کی خدمت کرے، تھوڑا سا کسی کو دین سکھائیں تو وہ شکریہ تو بولے، ہمیں قدردانی تو کرے، عزت تو کرے ہماری۔ کس کس غیر محسوس طریقے سے ریوارڈ چاہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مانند بات کرنے میں تیز روی اختیار نہ کرتے تھے، یعنی آپ تیز تیز نہیں بولتے تھے، آپ کی بات چیت نہایت واضح اور صاف گوئی کا مرقع تھی، آپ کا ہم نشین اسے ازبر کر لیتا تھا، یعنی آپ جب بولتے تھے تو واضح انداز میں کلیئر بات کرتے تھے کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے اور دوسرا اس کو یاد رکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش تباہی رہتے، یعنی ضرورت کے وقت بات کرتے تھے، ہر وقت نہیں بولتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 مرتبہ تکرار فرماتے کہ اسے سمجھ لیا جائے، یعنی خاص طور پر ان باتوں کے بارے میں ہے یعنی جو تعلیم میں تھی،